यमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आयत नंबर 20 तक हम लोग ने पढ़ा था, आगे आज 21 से शुरू करेंगे। या अय्युहा, ग्रामर जब आप पढ़ेंगे तो या हुर्फ़े निदा कहते हैं। हुर्फ़े निदा यानी किसी को पुकारने के लिए। जैसे अरब कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपका नाम पता नहीं होता है, लेकिन वहां कहते हैं ताल या मोहम्मद, यानी ऐसे ही कॉमन आपको आवाज देते हैं। आपका नाम भी नहीं मालूम है अरबों को, कोई नहीं, लेकिन उनको उनके यहाँ हुर्फ़े निदा होती है। निदा यानी पुकारने का। जैसे हमारे वहाँ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ए या ओ करके बुलाते ना, ओ लड़की, ओ लड़का या ए आदमी, वैसे ही अरबी में या का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम लोगों को खिताब करके कह रहे हैं या अय्युहा, ए अन्नासु लोगों, या अय्युहा ए अन्नासु लोगों। कौन से आचार्य बाजी? आयत नंबर 21 शुरू हुई है आज। या अय्युहा ए अन्नासु लोगों, वअबुदू, तुम सब इबादत करो, तुम सब इबादत करो, रब्बकुम, तुम्हारे रब की। अभी गर्दान जब देंगे ना, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, तो ये अटैच्ड प्रोनाउंस है, यानी का अगर लेके, जैसे अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ, आप लोगों को बोर्ड तो नहीं है। जैसे रब्बका, तुम्हारा तेरा रब, रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, डुएल का सीगा, रब्बकुम, तुम सब का रब। ये गर्दान और ये जब ग्रामर सीखेंगे ना तो आपको ये फायदा होगा कि आप डायरेक्ट कुरान पढ़ते हुए समझ जाओगे। अच्छा, कोई एक को बोला जा रहा है, कोई दो को बोला जा रहा है, सब लोगों को बोला जा रहा है, ये इजी होगा। इसलिए कि ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको शुरू का दिया जाएगा डिटेच प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन, ये सारी चीजें, तो जिससे आप फौरन समझ जाओगे, क्योंकि तर्जुमे के साथ आप लिखोगे। तो यहाँ पर है रब्बकुम, तुम्हारा रब, यानी तुम सब का रब, लोगों का रब। ये या नास पुकारा है ना, इसलिए रब्बकुम, तुम्हारा रब। अल्लज़ी, वो जात, ब्रैकेट में लिखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लज़ी, वो जात, खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको। अब रब्बकुम के वजन पे आ गया खलक़कुम, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना में क्या आ गया? कुम आ गया, जिसने पैदा किया तुम सबको। तो पहले क्या था, जैसे इसके साथ आप करोगे गेम की तरह तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये रब्बकुम, रब्बकुम के ऊपर हम लोगों ने कैसे पढ़ा, रब्बका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम। इसी तरह औरत के लिए अगर आएगा तो रब्बुकी, रब्बुकुमा, दोनों में कॉमन है। रब्बुकुन्ना, रब्बुकुम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रब्बुकुन्ना, औरतों के लिए, तुम सब औरतें। इसी तरह इसके साथ खलक़कुम के साथ कौन करके बताएगा, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। जैसे मैंने अभी बताया एग्जांपल, रब्बुकुम के वजन पे खलक़कुम, कौन बताएगा? खलकी, एक के लिए, एक मर्द के लिए। खलका, खलका, खलकी, खलक़का, खलक़का, अच्छा, खलका, खलका की, नहीं, खलक़कुमा, तुम दोनों का रब, तुम दोनों को पैदा किया। खलक़कुम, तुम सबको पैदा किया। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे पास वो ग्रामर है एक बार आपा, हाँ, ग्रामर का बुक नहीं है हमारे पास। ग्रामर की बुक से नहीं समझ में आया, ग्रामर के लिए बाकायदा पढ़ाना है। इसलिए तो मैं बोलूँ, अभी होमवर्क ये इसका भेजूंगी ना, तो उसको जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो जो गर्दान भी जाएगी उसको याद कर लीजिए तर्जुमे के साथ, तो फिर जब यहाँ पूछूंगी ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं, खलक़कुम, पैदा किया तुम सबको। अल्लज़ी, वो जात जिसने पैदा किया तुम सबको।
اور الذین ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو من سے قبلکم، اب یہاں پر بھی وہی خلقکم کے وزن پہ قبلکم آ گیا، تم سے پہلوں کو، اور ان لوگوں کو من قبلکم تم سے پہلوں کو، لعلکم، لام زیر لی تھا تو کے لیے تھا ورڈ، اب الکم سے پہلے لام آیا تو کیا ہو گیا، وہ ورڈ البتہ کے لیے آتا ہے یا ضرور کے لیے آتا ہے، یا تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو۔ تقوی کے بھی کئی معنی آتے، تقوی اختیار کرنا، ڈرنا، پرہیزگاری، بچنا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر سے آ گیا الذی، اللہ تعالیٰ کے لیے الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا، الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن چھت، سوری فراشن یہ بچھونا، چھت کے لیے آسمان کے ساتھ آئے گا، سوری، بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا یعنی آرام کی جگہ، الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا یعنی آرام کی جگہ، ہموار، والسماء اور آسمان کو بناء چھت، اور آسمان کو چھت، وَأَنزَلَ اور اتارا، نازل کیا، نزل سے نازل کیا یعنی اتارا، من سے، من کا معنی ہمیشہ سے کے لیے آئے گا، اور نازل کیا یا اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فَأَخْرَجَ پھر نکالا بِہِ ساتھ اس کے، من سے، الثمرات پھلوں میں سے، الثمرات پھلوں میں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، رزق تمہارے لیے، فلا پھر نہیں، تجعلوا ابھی جعل جو پڑھا تھا نا اسی سے تجلو، پھر نہیں تم بناؤ، وہاں پر اللہ کے لیے کیا تھا، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، یہاں پر نہیں تم بناؤ، لا پھر نہیں، تجعلوا تم بناؤ، پھر نہیں تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے،
اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، کوئی شریک، و اور انتم ہو تم، اور ہو تم تعلمون تم جانتے، اور ہو تم جانتے، وَإِن و اور ان اگر، اور اگر، کنتم ہو تم، اور اگر ہو تم، فی میں، ریبن شک میں، مما کون سے دو ورڈ ہیں ہم نے شروع میں پڑھے تھے یہ مما، مما میں کون سے دو ورڈ ہیں؟ من اور ما، سے اور جو. یس، من پلس ما یعنی سے اور جو. تو اگر ہو تم شک میں، مما اس سے جو، مما اس سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، بریکٹ میں لکھو قرآن، نازل کیا ہم نے، یعنی قرآن، علا ہمیشہ پر کے لیے آئے گا، آن عربی میں جیسے انگلش میں بولتے آن دا بک آن دا ٹیبل، ویسے ہی علا پر کے لیے ہمیشہ آتا ہے. اب دینا اپنے بندے پر، ہمارے بندے پر، اس میں سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یا ہمارے بندے پر، فَأْتُو فا کوئی بھی ورڈ سے پہلے لگا تو پھر کے لیے آتا ہے، آتو ہے اصل میں وہ، لیکن ورڈز آتو کے پہلے فا لگ گیا تو وہ پھر ہو گیا، پھر لے آؤ، پھر لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، کوئی سورہ، سورہ جو پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، کوئی سورہ، من مثلہ اس کے جیسی، پھر لے آؤ کوئی سورہ اس کے جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، تمہارے مددگاروں کو، من سے، دونی علاوہ، علاوہ اللہ کے، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ان اگر، تم ہو تم، صادقین سچے، اگر ہو تم سچے، فَإِن پھر اگر، لم نہیں، اب یہ دو ورڈ ملا کے ایک ہو گیا، فَإِن لم ہو گیا، نون سائلنٹ ہو گیا یہاں پر، حالانکہ الگ الگ پڑھیں گے تو کیا ہے، فَإِن پھر اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کر سکو، و اور، لن ہرگز نہیں، نیور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے. اب سائیڈ میں آپ کے لکھیے نہیں کے لیے کون کون سے ورڈ ہم نے پڑھا. سب سے پہلے لا، پھر یہاں پر آیا لم نہیں،
پھر اگر اللہ کے ساتھ ما آ رہا ہے ایک ہی سینٹینس میں تو وہ بھی نہیں ہو جائے گا. سب سے پہلے لا لکھیے, اس کے سامنے لکھیے نہیں, لم نہیں. ماں پلس اللہ ایک سینٹینس میں آ رہا ہے تو ماں نہیں بن جائے گا. اسی طرح لن جو آ رہا ہے نا وہ ہے ہرگز نہیں, نیور نیور, لن ہرگز نہیں. تو یہ اتنے سارے ورڈ عربی میں لا کے نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں سینٹینس کے حساب سے. ولن اور ہرگز نہیں. تفعلو تم کر سکو گے. فاتقو تو بچو, فاتقو تو بچو, النارا اس آگ سے, پھر بچو آگ سے, التی وہ جو, یعنی وہ آگ جو, پھر بچو آگ سے, التی وہ جو, یعنی وہ آگ جو, وقودھا جس کا ایندھن ہے, جس کا ایندھن ہے. ایندھن معلوم ہے نا, جیسے لکڑی ہوتی ہے جس سے آگ کو جلایا جاتا ہے, اس کو ایندھن بولتے ہیں. جیسے کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے, ہاں وہ کیا سورس آف یہ ہوتا ہے نا فائر. وقودھا اور ایندھن, جس کا ایندھن ہے, الناسو لوگ, والحجارہ اور پتھر. حجر سے, حجر کی جمع جب آپ گرامر پڑھو گے تو سنگولر اور پلورل وہ آئے گا. تو سنگولر کیا ہے اس کا, حجر, اور پلورل اس کا ہے والحجارہ, اور پتھر. تو عدت تیار کی گئی ہے, وہ عدت عدد سے ہے, وہ عدت تیار کی گئی ہے, للکافرین. لا کس لیے آ رہا ہے یہاں پر, لام زیر لی کے لیے. کے لیے. تو آگے کا ورڈ تو اردو کا ہی ہے نا, کس کے لیے, پھر کے لیے, کافروں کے لیے, کافرین کے لیے. وبشر اور خوشخبری دے دو, اور خوشخبری دے دو, الذین ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے نیک, وعملوا اور عمل کیے, صالحات نیک, اور عمل کیے نیک. ان بے شک, انا بھی بے شک ہوتا ہے, انا بھی بے شک ہوتا ہے, انما انما یہ سب بے شک کے لیے یوز ہوتا ہے. انا بے شک, لہم ان کے لیے, بے شک ان کے لیے, جنات باغات ہیں, باغات ہیں, تجری جاری ہے, تجری جاری ہے, من تحتہا, من یعنی سے, تحتہا اس کے نیچے, تحتہا اپوزٹ ورڈز بھی آئیں گے عربی میں, جیسے تحتا, فوقا, فوقا یعنی اوپر, تحتا یعنی نیچے, تو یہ نیچے سے, تحتہا نیچے سے, تو جاری ہے اس کے نیچے سے, یعنی کس کے نیچے سے,
باغات کے نیچے سے، جنات کے نیچے سے، الانہار نہریں، نہر کی جمع انہار، نہریں، کلما جب کبھی، کلما جب کبھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، منہا اس سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، من ثمرتن پھلوں میں سے، رزقن رزق، پھلوں میں سے رزق، قالو وہ کہیں گے، وہ کہیں گے، ہذا یہ، الذی وہی رزق ہے، یہ وہی رزق ہے، رزقنا جو دیا گیا ہم کو، جو دیا گیا ہم کو، من قبل اس سے پہلے، جو دیا گیا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُو اور دیا جائے گا، اور دیا جائے گا، بہی ساتھ اس کے، متشابہہ اس سے ملتا جلتا، اور دیا جائے گا، بہی ساتھ اس کے، متشابہہ اس سے ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، اب یہ ساری جنات کی بات چل رہی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو فیہا اس میں، ازواجن جوڑے ہیں، جوڑے ہیں، مطہرہ پاکیزہ، اور ان کے لیے اس میں جوڑے ہیں، یعنی اسپاؤس ہے، مطہرہ پاکیزہ، وہم اور وہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ویسے نہیں تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، شوق ختم ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے اور اہل کتاب جو تھے وہ ہمیشہ شک میں ہی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے بلیم ڈالتے تھے، آپ جادوگر ہیں، آپ اس کتاب کو گھڑ کے لائے ہیں، آپ کو کوئی سکھا کر جاتا ہے، اور آپ کے اوپر تو جن اور شیطان کا نعوذ باللہ سایہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر ہو تم کسی بھی شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، جس کا لوگ انکار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ہی نہیں مانتے، ان کا کہنا کیا ہے، نور من نور اللہ، یعنی وہ نور میں سے نور ہے ایک اللہ کا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ سورہ کہف آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہو، اس کی آیت کو صرف غور سے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو بشر ہوں تمہاری طرح کا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ آیتیں آئے گی اس کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کو ہی تیار نہیں وہ نور ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں نور کے نام سے، نور قرآن کے لیے نازل ہوا ہے، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. تو بشر مثلکم، میں الگ تم سے کس لیے ہوں؟ صرف اس لیے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، یہ ایک میری الگ صفت ہے. لیکن دراصل میں کیا ہوں؟ تمہاری طرح کا انسان. تو انسانوں کو خطاب کر کے اب چیلنج کیا جا رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. شک ہے اس قرآن میں تو چلو تم کو زیادہ مشکل کام نہیں دیتے ہم، پورا قرآن مت لے کر آؤ، صرف صحیح اس میں جتنی صورتیں ہیں اس جیسی ہی کوئی ایک صورت بنا کر لے کر آؤ. اور تم کو کھلا چیلنج یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو تو اکیلے اتارا ہے، اکیلے پیدا کیا، اکیلے بنایا ہے، کلام پاک کو اکیلے ہی لکھا لوح محفوظ میں. لیکن تمہارے لیے اتنی مدد کی جا رہی ہے، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لو اپنے حمایتیوں کو، اپنے مددگاروں کو، سارے کے سارے مل کر کوشش کرو. کس کے علاوہ؟ من دون اللہ، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے نہیں آئیں گے. تو یہاں پر ثبوت دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ توحید کے بعد ثبوت رسالت. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی، اب اپنے بندے، اپنے رسول کی پہچان کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ کافروں سے خطاب کر کے ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے جس قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اگر تمہیں اس کو ہمارا کلام ماننے میں شک ہے تو تم اپنے تمام مددگاروں سمیت پورا زور لگا لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کر دکھاؤ. جب یہ بات باوجود اہل زبان ہونے کے تمہارے بس کی نہیں ہے، یعنی کہ تم خود عربی ہو، یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں کر سکتے، حالانکہ تم میں بڑے بڑے شاعر اور خطیب بھی ہیں، تو انصاف یہ کہتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر اس کو مان لو اور اس میں بال برابر بھی شک نہ کرو. شہداء شہید کی جمع ہے، شہید کہتے ہیں معاون، مددگار اور شریک و رفیق کار کو. یعنی تم اور تمہارے معبود مل کر، یا تمہارے جتنے تمہارے جیسے اس میں شک کرنے والے ہیں، ان سب کو ملا کر قرآن تو کیا ایک چھوٹی سی صورت ہی پوری کوشش و محبت سے بنا کر لے آؤ، اور اپنے روسا سے بھی اس سلسلے میں مدد لے لو. کیونکہ یہ کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. تو یہ قرآن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین معجزہ ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ضرور دیا گیا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لائے. مجھے وحی کا معجزہ عطا ہوا ہے جسے حق تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا. مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والے بہت سے ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے قرآن نازل ہوا، اس کے پہلے کے لوگ جو ایمان لائے وہ سارے کے سارے قرآن ماننے والے، اور قیامت تک جتنے ماننے والے ہوں گے. یعنی مجھے خصوصیت سے معجزے کے طور پر قرآن عظیم دیا گیا ہے جس کے مقابلے سے لوگ عاجز ہیں. ہر نبی کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، مگر میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے میرے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے. اس عظیم معجزے کے علاوہ صداقت نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سارے معجزے دیے گئے. جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزے کی ایک کتاب جمع کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کون کون سے معجزے دی گئے. تو یہاں پر ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو کہ تم یہ گھڑ کر لائے ہیں تو ٹھیک ہے، تم بھی گھڑ کر لاؤ، ایک سورہ لے کر آؤ. اگر تم سچے ہو، ساری چیزیں کی طرف توجہ دلا کر، کتاب کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں یہ سب دیا، کیا وہ اس نے تمہاری ہدایت کا بندوبست نہیں کیا؟ اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ اپنے بندے پر کتاب اتار دی ہے ہدایت کے لیے. اور چیلنج ہے قرآن میں کئی اور جگہ بھی دیا گیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 38، سورہ ہود آیت نمبر 13، بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ طور آیت نمبر 34. ان 4 مقامات پر الگ الگ انداز میں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کہیں یہ کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ. یہاں سورہ کہا گیا نا، دوسری جگہ کہ اس جیسی ایک آیت لے کے آؤ، اس جیسا ایک لفظ بنا کر لے آؤ. کیونکہ عربوں کے کلچر میں جنوں کے ساتھ بہت تصرف تھا، یا ان کے قبیلے کے شعراء تھے، اس لیے سب کو بلا لو جن کو تم اپنے قوم کے لیے سب سے زیادہ اہمیت دیں. تمہارے وہاں بڑے بڑے شاعر لوگ بھی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تو ذرا تم بھی اس جیسا کوئی شعر لکھ کر لاؤ.
اور ان کے چیلنج کے لیے خانہ کعبہ میں قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ الکوثر لکھ کر لٹکا دی گئی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، اگزامپل کے لیے یہ ایک سورہ ہے سب سے چھوٹی قرآن کی، اس جیسی بنا کر لاؤ۔ ان کا بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا لبید، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس نے شاعری ہی چھوڑ دی کہ میں ایسی شاعری کروں گا ہی نہیں کہ جس میں کوئی صداقت نہیں۔ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا یہ تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اس نے کیا کیا، شاعری جب اس کو یہ چیلنج کیا گیا تو کوثر کی طرح، سورہ کوثر کی طرح ایک سورہ بنا کر لاؤ، تو اس نے کیا کیا کہ وہ شاعری ہی چھوڑ دی۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل سارے انسان اور جن جمع ہو کر اس جیسا، اور آج تک 1400 سال کی سے کوشش کی گئی لیکن آج تک اس کا جواب کوئی نہیں لا سکا۔ مطعم بن عدی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پناہ دی تھی، جبیر بن مطعم، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ نہ قرآن سننا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا ہے۔ ایک مرتبہ وہ حرم میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی ابتدائی آیت پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے سنا تو فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا میرے اندر بجلی سی کون گئی ہے اور وہ اس کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ مجھے قرآن سن کر ایسا لگا کہ میرا دل اڑ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عربی کے زباندان تھے۔ اسی طرح ایک صحابی ہے جن کا نام طفیل الدوسی ہے، ان کا بھی عجیب واقعہ ہے قرآن لانے کا، کہ یہ حضرت طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے سردار اور ہردل عزیز تھے، یعنی ایسے سردار تھے کہ ان کی بات پورا قبیلہ مانتا تھا، ان کی بات ان کے قبیلے کے لوگ بڑے غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ وہ اپنے شہر سے بغرض تجارت کے بزنس کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے، تو بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں یہ دائرے اسلام میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں شامل نہیں ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت دلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے یا آپ کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا۔ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا اے طفیل، آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں، ہمارے ہاں ایک آدمی ہے جس نے ہمارے معاملات بگاڑ کر رکھ دیے ہیں، اس نے ہم میں جدائی ڈال دی ہے اور شیرازہ منتشر کر دیا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے جس کے ذریعے سے وہ آدمی اس کے والدین، اس کے بہن بھائیوں اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری طرح آپ کو اور آپ کے قوم کو نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا آپ ہرگز اس کا کلام نہ سنیے گا اور نہ اس کی باتوں پر کان دھریے گا۔ حضرت طفیل کا بیان ہے اللہ کی قسم وہ مسلسل میرے کان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بھرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے عزم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ اس لیے میں نے کیا کیا کہ کانوں میں اپنی روئی ڈال کر میں حرم میں داخل ہوا، پھر میں بیت اللہ شریف گیا، دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام مجھے سنا دیا، یعنی روئی لگی ہوئی ہے کان میں۔ اب یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ ایک مشرک جو ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا لیکن وہ بھی نماز پڑھتا تھا، کیونکہ آپ پہلے کے زمانے میں آتا ہے مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن اپنے اپنے طریقے سے۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے طریقے سے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو آپ قرآن نماز میں پڑھ رہے تھے وہ میرے کان میں سنائی دیا۔ واقعی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بہت اچھا لگا، میں نے دل ہی دل میں کہا میری ماں مجھ کو گم کر دے۔ یہ عربوں کے وہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اللہ کی قسم میں ایک چالاک اور ہوشیار شاعر ہوں، اچھے برے کلام کی تمیز کا مادہ بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں اس آدمی کا قول نہ سنوں؟ اگر کوئی اچھی بات بتلائے گا تو قبول کر لوں گا اور اگر کوئی ناگوار بات ہوگی تو اس کو چھوڑ دوں گا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے متعلق مجھ سے یہ اور یہ بات کہی ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے آپ کے خلاف میرے کان اس قدر بھر دیے کہ میں نے آپ کی بات سننے کے ڈر سے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے آپ کے کلام کا کچھ حصہ سنا دیا ہے۔ میں نے آپ کا کلام بہت ہی اچھا پایا، اس لیے اب آپ مجھے اپنی بات سنائیے۔
حضرت طفیل کہتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کہیں اور نہیں سنا تھا، حالانکہ میں خود شاہد تھا، اور نہ اس سے بہتر تعلیم مجھے کسی نے دی تھی. میں فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں. ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ میرے لیے کسی نشانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں جو میری قوم کے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے اور میری دعوت قبول کرنے میں مددگار ثابت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی عطا کر دیجئے تاکہ یہ اپنی قوم پر جا کر پیش کر سکے. پھر میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گیا. جب میری قوم کے لوگ مجھے نظر آنے لگے تو یکا یک میری آنکھوں میں چراغ کے مانند ایک روشنی سے پیدا ہو گئی. میں نے کہا، اے اللہ یہ روشنی میری آنکھ کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل فرما دیجیے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ دیکھ کر کہیں میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ چونکہ میں نے اپنا دین ترک چھوڑ دیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا میری آنکھ میں یہ عیب لگا دیا ہے. یہ دعا کرتے ہی روشنی میری آنکھ سے منتقل ہو کر میرے کوڑے کے اوپری حصے میں آ گئی. اب لوگ وہ روشنی میرے کوڑے کے اوپری حصے میں دیکھنے لگے جیسے وہ کوئی لٹکتی ہوئی روشن قندیل ہو. یعنی جو میرے پاس لکڑی تھی، کوڑا تھا، اس کے اوپر وہ روشن لائٹ وہاں پر آ گئی. جب میں اپنی قوم کے پاس پہنچا تو میرے والد محترم جو بہت بڑی عمر کے تھے میرے پاس تشریف لائے. میں نے ان سے کہا، ابا جان آپ مجھ سے الگ ہی رہیں کیونکہ اب میرا اور آپ کا رشتہ نہیں رہا، یعنی میں مسلمان ہو گیا اور آپ کافر ہیں. میرے والد نے پوچھا، آخر کیوں بیٹے؟ میں نے بتایا، میں دائرۂ اسلام میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے شامل ہو چکا ہوں. میرے ابا جان نے کہا، بیٹے میرا دین بھی تیرا ہی دین ہے. پھر انہوں نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. اتنے میں میری بیوی آ گئی. میں نے اس سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے والد سے کہا، چنانچہ وہ بھی دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئی. پھر میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر وہ ٹال مٹول کرنے اور مجھ سے اعراض کرنے لگے. میں فوراً مکہ مکرمہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لوگ میرے اوپر لہو و لعاب کے ذریعے سے غالب آ گئے اور میری دعوت قبول کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگے، اس لیے آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گفتگو سن کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر کہنے لگے. میں نے دل میں کہا، اب دوس ہلاک ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی ان کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اب تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کی تباہی آ گئی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، یعنی اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دیجیے. 3 مرتبہ آپ نے کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. جی ہاں، یہ ہے نبی رحمت جن سے بد دعا کی باضابطہ درخواست کی جاتی ہے، مگر اس کے بدلے آپ دعائیہ کلمات عنایت فرمائیں. اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ آپ انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفقت و مہربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً آپ تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لائیں جو تمہیں میں سے ہیں، ان کو تمہاری تکلیف کی بات نہایت گرا گزرتی ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 128. حضرت طفیل دوسی آگے بیان کرتے ہیں، پھر میں سرزمین دوس میں مسلسل دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دیتا رہا، چنانچہ وہ سب کے سب اسلام لائے اور کلمہ حق کی شہادت دی. اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، حتیٰ کہ بدر و احد اور خندق کی جنگیں بھی گزر گئیں. میں اس وقت اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا جب آپ غزوہ خیبر کی ضروری کارروائیوں میں مصروف تھے. آپ نے غزوہ خیبر میں شریک دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بھی مال غنیمت سے نوازا. اس کے بعد فتح مکہ تک مسلسل میں آپ کے ساتھ رہا. مورخین نے لکھا ہے کہ پھر حضرت طفیل بن عمر دوسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن جمحہ کے بت ذوالکفلین کے جلانے کی اجازت مانگی. یعنی ان کی وجہ سے پورا قبیلہ، ان کی سٹوری بہت طویل ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے مشرکین مکہ لوگوں کو روکتے تھے، لیکن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یعنی اسلام کی دولت سے ان کو سرفراز کرتے ہیں. مکہ آئے اور اسی طرح ان کے پورے قبیلے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ہی قبیلے
کے تھے اور ان کے ذریعے وہ مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو رکھا اور اللہ تعالیٰ یہاں جیسے فرما رہے ہیں کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ چیلنج کبھی بھی یہ پورا نہیں کر پائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. پھر اگر تم نہ کر سکو اور کر سکتے بھی نہیں، ہرگز نہیں کر سکو گے ایسا، کوشش کر بھی لو تو بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر کچھ کر نہیں سکتے تو مان جاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نہ مانو گے تو سوچ لے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بچو اس آگ سے، وہ آگ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. پتھر کی کیا صفات ہے کہ وہ دیر سے گرم ہوتا ہے، مگر جب گرم ہو جاتا ہے تو دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے. اور یہاں ساتھ ہی انسان بھی، یعنی اپنی آگ میں بھی جلو اور پتھر کی گرماہٹ بھی سیکھو. اللہم حفظنا منہ. ابن عباس کہتے ہیں پتھر سے مراد ان کے بت ہیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے. سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ایک تو جہنم بھڑک رہی ہوگی اور انسانوں کے جانے کے بعد اور بھڑک جائے گی، کیونکہ انسان کے جسم میں کیلشیم ہے اور فاسفورس ہے، چونا ہے جس سے حرارت نکلتی ہے. یہ سب ماچس کے بنانے کے مٹیریلز ہیں. تو جو کچھ انسان کے اندر موجود ہے، تو جہنم کی شدت کا تصور کرو کہ پہلے انسان اور پھر پتھر، یعنی پہلے انسانوں سے اس کو دہکایا گیا اور پھر انسان. وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. ظالم جہنم کی لکڑیاں ہیں. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 98 تم اور حق تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہارے سب معبود جہنم کی لکڑیاں ہیں، تم جہنم میں جانے والے ہو. اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ ڈالی، یعنی معبود جن کو تم اگر واقعی میں صحیح معنوں میں یہ عبادت کے لائق ہوتے تو یہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاتے اور تم کو بھی بچا سکتے. لیکن آج یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، حالانکہ ایک ایک کر کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جہنم کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آگ ہر کافر کے لیے بنی ہے. آج بھی جہنم تیار ہے. اس آیت کی روح سے جہنم آج بھی موجود ہے، کیونکہ لفظ عدت ماضی کا صیغہ ہے، یعنی تیار کی جا چکی. یہ جہنم کے وجود پر اور بھی بہت ساری دلیلیں. ایک لمبی حدیث میں جنت و جہنم میں جھگڑا ہوا. ایک حدیث میں جہنم نے اپنے رب سے اپنی آگ کی کمال تیزی کی شکایت کی کہ آگ کو، یعنی میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے، یعنی آگ خود آگ کو کھا رہی ہے. اور رب سے سانس لینے کی اجازت مانگی جہنم میں، یا رب ہم کو کچھ لمحہ سانس لینے کی مہلت دیجیے. حق تعالیٰ نے اسے 1 سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سردیوں میں اور ایک گرمی میں. ابن مسعود والی حدیث میں کہ ہم نے ایک زور کا دھماکہ سنا. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ثبوت ہے کہ جہنم آلریڈی تیار کی جا چکی ہے. جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک زور کا دھماکہ سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ زوردار آواز کیسی آئی ہے؟ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہتے تھے وہ بتا دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر کی آواز ہے. یہ اب سے 70 ایئرس بیفور، یعنی 70 سال پہلے جہنم کے بالائی کنارے سے، یعنی سب سے اوپر سے پھینکا گیا تھا یہ پتھر، اور 70 سال کے بعد آج یہ جہنم کی گہرائی میں گرا ہے. تو اتنی گہری ہے جہنم جس کی آواز یہ ہے. پھر اسی طرح معراج کے دن اور نماز کسوف اور خسوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز ریڈی ہوتی ہے تب دکھائی جاتی ہے نا. تو آج بھی جنت ریڈی ہے، تیار ہے. آج بھی جہنم، اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ قبر میں دونوں چیزیں پیش کی جاتی ہیں. جو جہنمی ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی چیزیں، اور جو جنت والے ہوتے ہیں ان پر جنت کو روزانہ پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آگے جنت کا بیان ہے، اور جنت بہت طویل بیان والی چیز ہے، اس لیے انشاءاللہ باذن اللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے تو پناہ مانگتے ہیں. اسی لیے کئی دعائیں ایسی آتی ہیں، جیسے سب سے ایزی دعا جو ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو وقنا عذاب النار کو کم سے کم اپنی دعاؤں میں 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار.
اور اسی طرح ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے کہ وہ عذاب تو ہمارے ساتھ چمٹ جانے والا ہے اور بہت ہی بری جگہ اور بہت ہی برا مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا اس سے اللہ تعالیٰ. اور جہنم خود کہتی ہے کہ جس نے 3 مرتبہ مجھ سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کو بچا لیتے ہیں. تو ہماری دعاؤں میں دن بھر میں کم سے کم 3 مرتبہ تو ضرور ہونا چاہیے. 5 نمازوں میں ہماری سلام پھیرنے سے پہلے ہونا چاہیے 4 چیزوں سے پناہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ من مسیح الدجال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم کا سب سے بڑی چیز کہ ظاہر ہے کہ سکھانے والے کون؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہوں نے ان کے ذریعے سے ہم تک یہ دعائیں پہنچی کہ ہم نہ صرف یہ کہ جہنم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جہنم کے سوچ کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ 500 سال کی مسافت کے بعد جہنم تک لوگ پہنچیں گے، لیکن 500 سال سے پہلے ابھی جہاں پر ہے نا وہاں سے اس کی بھاپ ایسی تیز آ رہی ہوگی کہ لوگوں کے چہرے جھلس کر بالکل کوئلہ ہو چکے ہوں گے. تو سوچ لو اصل جہنم کیسی ہوگی. تو اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن فتنۃ جہنم. یہ ساری چیزیں اور دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا قول او عمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول. اللہ تعالیٰ ہم جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں اور ہر ایسے اس عمل سے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنے، اللہ تعالیٰ وہ عمل سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جمع ہونے کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں سے بنائے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو آپ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے بن گئے ہیں، بہترین بندوں میں سے بن گئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اس نیت سے انشاءاللہ بسم اللہ جن کی بھی نیت ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے کہ وہ قرآن کو آگے پہنچانے والے بنے، آگے لے جانے والے بنے، لوگوں تک اس چیز کو پیغام کو عام کرنے والے بنے. جیسے ابھی بتایا گیا نا کہ یہ صرف مسلمانوں تک پہنچانے کی کتاب نہیں ہے، یہ لوگوں تک پہنچانے کی کہ جن کے دل میں ذرا سا بھی اگر کوئی نان مسلم ہے اور ان کے دل میں کچھ شوق ہے قرآن کے جاننے کا تو ان کی لینگویج میں ان کو گفٹ کیجئے قرآن، کہ یہ قرآن ہے آپ سمجھ کر پڑھیے، دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے خلاف ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ ہم کو دشمنی سکھائی گئی ہے یا جو بھی چیزیں سکھائی گئی ہے، اللہ یہ کہ اس کے لیے ایسے لوگ تیار کیے گئے، ایسی ٹیم تیار کی گئی ہے جو اس میں سے چن چن کر ان کو نفرت دلاتی ہے وہ آیتیں، جبکہ اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتے کہ کس لیے یہ اتاری گئی ہے، کس لیے یہ آیت آئی ہے، اس چیز کو نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے وہ بہکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کا ہم کو اس طرح کا فہم سکھائے اللہ تعالیٰ کہ ہم دوسروں کو اچھی طریقے سے صحیح طریقے سے سمجھانے والے بن جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.